English literature, in the true sense of the term, scarcely begins before the 14th century, for the unity of a literature consists, on the one hand, in the persistence of a language which remains, from the first to last, fairly intelligible, and on the other hand, in the continuity of written works handed down from generation to generation. Assalamu alaikum दोस्तों, I hope everyone is fine. आज से हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, और उसका फर्स्ट जो फेज़ आता है वो फेज़ है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। तो आज हम इस पे बात करेंगे और वक्त के साथ साथ आगे एजेस कवर करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, चौसर को बाबाए आदम कहा जाता था इंग्लिश लिटरेचर का, लेकिन जब लोगों ने रिसर्च की और हिस्टोरियंस ने उस पर काम किया तो उन लोगों को पता चला कि एंग्लो सैक्सन में भी बहुत सारा लिटरेचर बाकी पड़ा है और वर्थ स्टडीइंग है। एंग्लो सैक्सन का जो लिटरेचर है या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ये एक काफिराना अदब है या लिटरेचर है जिसमें पेगनिज्म पाया जाता है। इनकी शायरी में गम बहुत होता था, एलिजिक शायरी होती थी, लेकिन इसमें स्पिरिट और जोश और जज्बा भी ज़्यादा पाया गया है। दोस्तों, शायरी में ज़ुबान और मीटर का बड़ा ही ज़्यादा किरदार होता है। अगर कोई शायरी करता है और उसकी लैंग्वेज और मीटर अच्छी है तो वो उसे तारीफ़ें भी दिलवा सकता है, लेकिन अगर लैंग्वेज और मीटर में फ़र्क है तो वो शायरी फजूल कहलाएगी या फिर अट्रैक्ट नहीं करेगी लोगों को। एंग्लो सैक्सन की जो शायरी है उसमें कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ों पर बड़ा जोर दिया गया है, जिसे हम एलिट्रेशन कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज में या फिगर्स ऑफ स्पीच में। और कभी कभार इस स्ट्रेस की वजह से कॉन्सोनेंट्स के बजाय वोवल पे भी ज़्यादा जोर दिया गया है। दोस्तों, एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की जो पोइट्री थी, उनके जुमले दो दो हिस्सों में तकसीम किए जाते थे और हर हिस्से में दो दो स्ट्रेस्ड अल्फाज मौजूद होते। 2 या 3 पहले हिस्से में सिलेबल स्ट्रेस्ड होते थे और इसी तरह दूसरे हिस्से में भी होते थे। इनका स्टाइल भी अलग होता था, सेंटेंस फॉर्मेशन इनकी अलग होती थी। वो किसी टेंस को, नंबर को, ज़माने को या किसी शख्स को रूट वावल से जानते थे या उसी तरह लिखते थे, या फिर केस इंडिंग से उसे जानते थे या फिर उसे जाहिर करते थे। इन लोगों की शायरी में और स्पेशली अल्क्यून की शायरी में फिलोसॉफिकल बातें हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, जिस्म क्या है? जवाब उसका ये होता था कि जहाँ रूह रहती है। बाल क्या है? ये एक सरपोश चीज़ है जो सर को डामती है। आइज़, आंखें क्या है? ये हमारे जिस्म की गाइड्स है और रोशनी के रगे है और हमारे सोच के इंडेक्स है जो हमारे सोच दिखाती है लोगों को। दोस्तों, सेंट ऑगस्टीन की तबलीग से पहले यह कुफरियत था और इनकी शायरी भी कुफराना चीज़ों पर मुश्तमिल है। अगर इनकी शायरी सेंट ऑगस्टिन से पहले देखी जाए तो वहाँ आपको पेगनिज्म और हीथेनिज्म मिलेगी। इन लोगों की शायरी में एलिजिक पोइम्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, द रून्ड बग है, द वाइफ्स कंप्लेन है, द वॉन्डरर है, द सी फिरर है। इसकी शायरी में वार्स पे बहुत काम किया गया है और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल हमारे पास बीवुल्फ है, जो कि 3180 लाइन्स पर मुश्तमिल है और इसमें वो सारी कहानियाँ या कहानी मौजूद है जिसमें वार्स है और हीरोज दिखाए गए हैं। दोस्तों, इन लोगों की वार्स का पता हमें दूसरे शायरों से भी चलता है। जैसे कि एक अनजान शायर कहते हैं कि हमारे ख्यालात बहुत तेज़ होने चाहिए, हमारे दिल बहुत बोल्ड होने चाहिए और हमारे करेज, हौसले बढ़ते रहने चाहिए। जैसा कि हमारी ताकत कम हो, हमारे हौसले बढ़ते रहने चाहिए, वगैरह वगैरह। इनकी शायरी में रिडल भी पाए गए हैं। रिडल वो शायरी या उस चीज़ को कहते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए हो, जिसमें कन्फ्यूजन्स हो, जिसमें कोई मसला हल किया गया हो या हल करने वाला हो। जैसे अल्क्यून की शायरी में जिस्म क्या है, रूह क्या है, इस तरह की सवालात पूछे गए हैं। इन लोगों की शायरी में ईसाईयत या क्रिश्चियनिटी भी बहुत ज़ोर शोर से पाई जाती है।
دوستو کیڈمن اور کینی وولف کو یا کینو وولف کو یا بعض لوگ اسے سائن وولف کہتے ہیں، اس کی شاعری میں، ان دونوں کی شاعری میں کرسچینٹی کو بہت پایا گیا ہے۔ اس زمانے میں پروز اتنا نہیں ملتا ہمیں اس زمانے سے، اور اگر ملتا بھی ہے تو کم ملتا ہے، 10th اور 11th سینچری سے ملتا ہے۔ اس میں کچھ ٹرانسلیشنز پائے گئے ہیں، فار ایگزامپل پوپ بریجریز کی ٹرانسلیشن ہے جو کہ الفریڈ نے کی ہے، الفریڈ دی گریٹ جو کنگ تھا اس نے کی ہے، اور کچھ ہی کتابیں یا پھر ایک کتاب جو کہ بہت فیمس ہے بیڈ کی ایکسیسلیسٹیکل ہسٹری آف انگلش پیپل ہے۔ دوستو ان لوگوں کی لٹریچر انگلو سیکسن یا اولڈ انگلش لٹریچر ہمیں 4 طریقوں سے ملتی ہے۔ پہلا جو طریقہ اس کا ہے وہ بی وولف ہے، جو کہ سر روبرٹ کاٹن نے دریافت کیا تھا، اور بی وولف میں 3182 لائنز سے بہت کچھ ملتا ہے ان لٹریچر کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں، اس زمانے اور لوگوں کے بارے میں۔ دوسرا جو وے ہے وہ ایگزیٹر بک ہے۔ دوستو ایگزیٹر بک یہ کتاب ہے پوئمز کی جو کہ اینگلو سیکسنز کے زمانے میں لکھی گئی ہے، اور یہ لوفریک پوپ نے 1080 عیسوی میں ایڈی میں ایگزیٹر کیتھیڈرل میں جمع کروایا تھا۔ اس سے بہت ہیلپ ملتا ہے آج کل کے کریٹکس اور ہسٹورین کو۔ تھرڈ جو طریقہ ہے یا وے ہے وہ ورسیلی بک ہے۔ ورسیلی بک بھی ایگزیٹر بک کی طرح ایک کتاب ہے جس میں پوئٹری جمع ہو چکی ہے اور لکھی گئی ہے، جو اٹلی کے میلان کے قریب پائے گئے ہیں وہ کتاب، اور اس میں اینگلو سیکشن لٹریچر کے نسخوں کا مجموعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لٹریچر کس طرح کا تھا۔ The fourth point is کہ ایکسفورڈ کی جو ایک لائبریری ہے بویلین کے نسخے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اینگلو سیکسن یا اولڈ انگلش لٹریچر کس طرح کا تھا۔ اب ہم بات کریں گے فیمس رائٹرز کے بارے میں اور اس نے جو کام کیے ہیں۔ سب سے پہلا جو رائٹر ہے اولڈ انگلش لٹریچر یا اینگلو سیکسن لٹریچر کا وہ ہے کیڈمن۔ دوستو کیڈمن کو انگلش کا سب سے پہلا شاعر مانا جاتا ہے جو کہ اس کی شاعری ابھی تک سروائیو کر چکی ہے۔ بیڈ اپنے کتاب میں کہتے ہیں، ایک ہسٹورین جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ کیڈمن ایک چرواہا تھا، ہارڈ مین تھا، اور بعد میں اس نے ایک سپنا دیکھا تھا، ایک مذہبی سپنا دیکھا تھا، اور اس کے بعد اس نے مذہبی شاعری شروع کی۔ اس کا ایک ہی پوئم زندہ ہے جس کے پہلے 9 جو لائنز ہے وہ آج تک سروائیو کر چکی ہے، موجود ہے، اور یہ 19 مونوسکرپٹ میں ہے، مطلب 19 دفعہ یہ مختلف چیزوں پہ لکھی گئی ہے اور پائی جا چکی ہے۔ دوستو اس کے بعد دوسرا جو فیمس شاعر ہے وہ ہے کینو وولف یا سائن وولف۔ لوگوں کو اس کی زندگی کے بارے میں بہت سارے شکوک ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 9 سینچری کے اینڈ میں تھے اور وہ ایک پروٹیسٹنٹ تھے شروع سے۔ اس کو 4 پوئمز اس کے نام پہ کیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 4 جو پوئمز ہے وہ کینو وولف نے لکھے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ دا فیٹس آف اپوسلز ہے جو اس نے پیغمبروں اور پروفٹس کے بارے میں لکھا ہے، اور دوسرا ایلین ہے یا ایلینی۔ یہ دونوں جو پوئمز تھے دوستو یہ ورسیلی بک میں ملے تھے۔ ورسیلی بک ہم نے اوپر ڈسکس کیا تھا، اٹلی میں ملا تھا، جس میں اینگلو سیکسن کے لٹریچر کے نسخے موجود ہیں۔ اور جو 2 پوئمز ہے بعد میں جو آتے ہیں وہ کریسٹ 2 اور جولیانا ہے جو کہ ایگزیٹر بک میں ملے تھے۔ دوستو یہ دونوں جو کیڈمن ہے اور یہ کینو وولف ہے، اس کا کوئی خاص ڈیٹ فکس نہیں ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے تھے اور کب مر چکے ہیں، اور نہ ہی کوئی ہسٹورین اس کے بارے میں کچھ فکس معلومات دے چکا ہے۔ اس کے بارے میں تھرڈ جو فیمس رائٹر ہے اینگلو سیکسن کے لٹریچر کا وہ آلڈم ہے، اور آلڈم جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 7th سینچری میں تھا۔ دوستو ایک مشہور کرٹک ہے 12th سینچری کا اور ہسٹورین ہے ولیم آف میلسبری۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آلڈم جو ہے یہ اپنے گانے لکھا کرتا تھا اور اس کو ہارپ کے ساتھ گایا کرتا تھا۔ دوستو ہارپ ایک قسم کا پرانا ٹائپ کا ایک انسٹرومنٹ ہے سانگز کا، اور وہ بعد میں کہتے ہیں کہ لیکن اب اس کا ایک بھی گانا زندہ نہیں بچ سکا ہے، مطلب سروائیو نہیں کر چکا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہسٹورین نے لکھا تھا تو اس لیے اس کو اس کیٹیگری میں ڈال چکے ہیں۔ اس کے بعد جو فیمس رائٹر آتا ہے اس کا نام بیڈ ہے۔ دوستو اس کی پیدائش کا فکس ڈیٹ معلوم نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہسٹورین کہ وہ
673 AD میں پیدا ہوئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ دے ڈونٹ نو، اور اس کی ڈیتھ جو ہے وہ 735 AD میں ہوئی تھی۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ بیڈ نے صرف ایک 5 لائنز کی پوئم لکھی تھی جو کہ اس نے ایک خط میں لیٹر میں اپنے دوست کڈبرٹ بیشپ کو سینڈ کی تھی۔ اس پوئم کا نام تھا بیڈز ڈیتھ سانگ، لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے اور یہ بات بہت فیمس ہے کہ اس نے ایک پروز لکھی تھی جو کہ ایک ہسٹری ہے، این ایکلیسیسٹیکل ہسٹری آف انگلش پیپل، اور وہ کافی فیمس ہے۔ اس کے بعد ففتھ جو ہے رائٹر وہ ایلفریڈ دی گریٹ ہے، جو کہ ایک بادشاہ تھا 9th سینچری کا، اور یہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ٹرانسلیٹر تھا جس نے گریجریز پیسٹورل کیئر کو لیٹن سے ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور بوتھیس کانسولیشن آف فلسفی کو بھی لیٹن سے ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے 50 ہولی پوئمز لکھے تھے، ظالم جسے کہتے ہیں، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ اس نے خود لکھے تھے یا کسی سے لکھوائے تھے یا اس کے انڈر کسی نے لکھے تھے۔ دوستو لاسٹ میں ہم فیمس ورکس کی بات کریں گے جو کہ انگلو سیکسن کے لٹریچر میں پائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو ورک ہے جو ہر کسی نے نام سنا ہے وہ بیوولف ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اس میں 3182 لائنز ہے جو ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ آگے، اور یہ 700 AD سے لے کر 1000 AD کے درمیان لکھی گئی ہے۔ دوسری جو پوئم ہے وہ دا وائفس لیمنٹس ہے یا دا وائفس کمپلینز ہے، جس میں 53 لائنز ہے اور یہ ایگزیٹر بک میں پائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری جو فیمس پوئم ہے وہ دا وانڈرر ہے۔ دا وانڈرر میں 115 لائنز ہے دوستو، یہ ایک ایلیجی ہے اور یہ بھی ایگزیٹر بک میں پائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دا سی فیرر ہے، اس میں 124 لائنز ہے اور یہ بھی ایگزیٹر بک میں پائی گئی ہے۔ اور لاسٹ میں جو فیمس ہے پوئم وہ دا ہسبینڈز میسج ہے، جس میں 53 لائنز ہے، اور ایک اور بھی ہے دا ڈوئر، وہ ہم بعد میں ایک ایک کو ڈسکس کریں گے پھر ویڈیوز میں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میں نے اچھے سے ایکسپلین کیا اور آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، میسج ڈراپ کر دے، اور اگر آگے ایجز میں یا کوئی اور ایسی چیز ہے لٹریچر میں، گرامر میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دے، میں کوشش کروں گا کہ اس پہ اچھی طرح ویڈیو بنا سکوں اور آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔